अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आपके साथ मैं दरून टीवी के प्लेटफॉर्म पे हाजिर हूं। आज एक ही दो वैसी मौजू तो एक ही है, लेकिन आखिर में आपको बताएंगे कि जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि बलूचिस्तान से नवाब मक्सी वगैरह के नाम आ रहे हैं बतौर वज़ीर आज़म। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको आखिर में प्रोग्राम के बिल्कुल वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि हतमी तौर पर जो वज़ीर आज़म बनेंगे वो कौन होगा। लेकिन इससे पहले जो अहम मौजू है जिस पे मैंने बात करनी है वो है हालिया दिनों में जो पीडीएम हुकूमत ने एक यूनिवर्सिटी ग्वादर के नाम पे लाहौर में बनाए, चाइना पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ग्वादर। तो इस पे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और साथ में अपना फीडबैक देना है। अच्छा जी, अभी कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब वो आए थे ग्वादर, और ग्वादर में उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो तकरीर की। और अगर बॉटम लाइन पे कहा जाए कि सरदस्त उनका कहना ये था कि बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक यहाँ के अवाम का है, और रेकॉर्डिक के झगड़े पर पाकिस्तान को अरबों रुपया नुकसान हुआ। मतलब रेकॉर्डिक और पहला हक बलूचिस्तान का है जी। अच्छा, जैसे ही ये दौरा ख़त्म हुआ और दौरे के बाद ये पहुँचे इस्लामाबाद राजधानी पहुँचे, बलूचिस्तान को उन्होंने पहला हक दे दिया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने या पीडीएम की हुकूमत ने बलूचिस्तान को और बलोच अवाम को पहला हक इस बुनियाद पे दिया कि आज ही के दिन एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं आमिद मीर साहब, बलूचिस्तान में बड़े पॉपुलर हैं, बलूचिस्तान में उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट पे कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने पीडीएम ने जो है जाते जाते ज़रा कि अभी कुछ दिन 8 अगस्त को इनके बकौल के ये हुकूमत डिज़ोल्व होना है ना मौजूदा हुकूमत के, जाते जाते उन्होंने ग्वादर यूनिवर्सिटी लाहौर पाक चाइना ग्वादर यूनिवर्सिटी का एक बिल मंजूर करवाया है असम्बली से, और ये यूनिवर्सिटी बनना है लाहौर में। अभी सुने मज़े की बात है, ये पहला हक पीडीएम की हुकूमत ने बलूचिस्तान के अवाम को दिए। और दूसरा हक कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना के ताउन से बन गई है और उसका नाम फिरोज़ खान नून साहब के जो है नाम से मंसूब कर लिया है। ये दूसरा हक बलूचिस्तान के अवाम को या ग्वादर के अवाम को दिया गया है। तो इस मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के अवाम को, बलूचिस्तान के सियासतदानों को और बलोच स्पेशली अवाम को वज़ीर आज़म साहब को दाद देनी चाहिए, और हर बलोच अपने घर से निकले एक गुलाब का फूल ले सिंपैथी के तौर पर, इज़हार मोहब्बत के तौर पर फूल ले, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, पीडीएम की हुकूमत से इज़हार मोहब्बत करे, गुलाब का फूल ले। ये फ़र्ज़ बनता है हर बलोच के, एक एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक वो एक एक गुलाब ले, और वो ग्वादर में जहाँ पे इंटरनेशनल पोर्ट बनी है फिरोज़ खान नून के नाम से, उधर जाके रख लें। अगर जो ग्वादर में मौजूद नहीं है वो बाहर निकलें, सोशल मीडिया पे एक एक टैग करें वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब को, और एक गुलाब का फूल जो है पीडीएम हुकूमत को पेश कर लें। इससे ज़्यादा और इज़हार मोहब्बत की कोई मिसाल मैं नहीं दे सकता। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि ये जो नून लीग है ना, इसका जो टोटल जो सियासी जो फोकस है वो हमेशा पंजाब रहा है। चूँकि पंजाब इस वक्त रूल कर रहा है ज़ाहिर है कि मरकज़ी हुकूमत को, ज़ाहिर है कि जब तक जिसके पास पंजाब होगा तो यूँ समझें पूरी रियासती मशीनरी उसके हाथ में होगी। अक्सरियत पंजाब की है, ये कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है ना। ज़ाहिर है कि जब एक सूबा पूरी रियासती मशीनरी लीड करने के उसके पास पावर हो या हक रायदही का इख्तियार हो, तो फिर कौन पागल होगा कि वो बलूचिस्तान जैसे पसमानदा, गरीब और पटे पुराने कपड़े पहनने वाले उनका कोई सोचेगा? तो कोई नहीं सोचेगा, ज़ाहिर है कि। और सीटें कितनी हैं? 15।
15 وہ بھی تمام اکٹھے ہوں پھر، ورنہ ادھر تو کسی کا ایک، کسی کا دو، کسی کا 3 ایم این ایز ہے، تو پھر کون سوچے گا؟ مسلم لیگ نے تو نہیں سوچنا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے کانفرنس دوست وہ نون لیگ پہ نواز شریف یا پیپل پارٹی پہ بڑا نازاں رہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے پولیٹیکل پروسیس میں جو انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں سمجھتا ہوں کسی نے کوئی ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا بات کرتے ہوئے مجھے میری باتوں سے کوئی جذبات کے عنصر زیادہ ہوں، لیکن میرا جو رائے ہے یا میرا موقف ہے تھوڑا سا الگ ہے باقی جو لوگ دوست کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون نے کوئی جمہوریت کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے۔ جو لوگ نون کو لے کے آئے تھے ان کے آپس کی لڑائی کی وجہ سے کبھی یہ لوگ ان کو نشیب اور فراز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مشرف کے دور میں اگر نون لیگ پہ کوئی سخت ٹائم آیا تھا تو یہ بھی آپ سوچیں کہ مشرف سے پہلے جو 1997 کو جو انتخابات ہوئے تھے نا، اس میں بھی تو نواز شریف کو 2/3 اکثریت تو دلائی گئی تھی نا۔ یہ اس بات سے قطع نظر کہ ان کو نون لیگ کو کون لایا، کس طرح لایا، یہ تو کھلی کتاب ہے، سب کو پتہ ہے۔ جب انہی بھائیوں نے ان کو اقتدار سے ہٹایا تو یہ بن گئے ہیں انقلابی، ٹھیک ہے، پھر معاہدہ کر کے چلے گئے باہر۔ یہ ہے پہلا جو ہے نون لیگ کی جو ہے یہ جمہوریت کے لیے قربانی تھی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی حکومت آتی ہے، پھر نون لیگ پر کا گھیرا تنگ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ لوگ چلے جاتے ہیں، پھر لندن آتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک بار جب آئے تھے تو پھر فیس کر لیتے، لیکن نہیں، پھر انہوں نے وہ جو رجیم چینج میں جس طرح کا وہی لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو لایا تھا، پھر جب پی ٹی آئی کو انہوں نے ہی نکال دیا، پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کے انہی انقلابیوں نے بیٹھ کے آگے وہ پی ڈی ایم کے توسط سے 2023 کے الیکشن کی لابی شروع کر دی۔ کدھر کی عجیب جمہوریت۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں، پیپل پارٹی پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے نا، اس لیے تھوڑی بہت اس کو بھی ٹچ دینا ہے۔ نون لیگ پیپل پارٹی کی کہنے کا تو یہ ہے کہ بھٹو نے بھی قربانیاں دی ہیں، تو پھر یہ بھی سوچنا ہے کہ جی جیسے لایا کون تھا اور پھانسی کس نے دی، مارا کس نے تھا، یہ بھی تو سوچنا ہے۔ جس کی بیساکھی پہ آپ آئے تھے، اقتدار حاصل کی تھی، انہوں نے جو ہے آپ کو پھر رستے سے ہٹا دیا، حساب برابر۔ بیچ میں یہ ہوا تھا، ضرور ہوا تھا کہ پیپل پارٹی کے اندر ایک طبقہ ایسا موجود تھا جو مزدور کی بات کرتا تھا، جو متوسط طبقے کی بات کرتا تھا، جو عام پسے ہوئے طبقے کی بات کرتا تھا۔ ایک ٹائم ضرور تھا اس ٹائم کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیپل پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا ایک حصہ پیپل پارٹی کے اندر موجود تھی جو اس رجحان کے مالک تھے، جو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بائیں بازو کی رجحانات وہ تھے۔ لیکن پھر بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیپل پارٹی میں زیادہ تر جو رول کی ہے وہ تو وہی وڈیروں، چودھریوں، نوابوں نے کی ہے۔ پیپل پارٹی میں آج بھی وہی رول کر رہے ہیں، یا پیر فقیر لوگ، مطلب جو معاشرے کے اندر جس کو ایلیٹ کہا جاتا ہے نا، پیپل پارٹی کے کرتا درتا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی وہی تھے، بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی وہی تھے، اور آج بھی وہی ہے، وہی خاندان در خاندان آ رہا ہے۔ لیکن افسوس کیا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ جی آپ کے پارلیمنٹ کے اندر کہا، ابھی میں کسی دوست سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا صرف یہ جو چائنا پاکستان گوادر یونیورسٹی جو ہے، اس کی جو بل پاس ہوئی ہے بلوچستان قومی اسمبلی سے، تو وہ پہلا بل نہیں تھا، اس میں 27 بل 3 گھنٹے میں پاس کروا دیے گئے، 3 گھنٹے میں 27 بل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوا، اسپیشلی یہ جو بل ہے اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوا، نمبر 1۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں ایک پارٹی کو نہیں کہوں گا، باپ سے جتنے لوگ کامیاب ہو کے گئے ہیں قومی اسمبلی میں، وہ بھی تو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے جتنے ایم این ایز ہیں وہ بھی تو بلوچستان کے عوام سے ووٹ لے کے چلے گئے ہیں۔ باقی قوم پرست جو ادھر ان کی موجودگی ہے قومی اسمبلی میں،
وہ تو ویسے بھی ٹھیکیدار ہیں بلوچ کے اور پشتون کے یا بلوچستان کے ٹھیکیدار ہیں، ٹھیک ہے. ان کی خاموشی مجھے منافقت نظر آ رہی ہے. دیکھیں جمعیت علماء اسلام کا، میں مطلب مجھے کہنے دیں نا، جمعیت علماء اسلام کا یہ کوئی ترجیح نہیں ہے. ترجیح تو کیا اس کے وہ ڈکشنری میں بھی نہیں ہوگا کہ بلوچستان کے وسائل پہ یا یہاں کے عوام کے کیا ایشوز ہیں، عوام کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، مسائل کیا ہیں. یہ جمعیت کا کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں ہے. چونکہ بلوچ بیلٹ میں جمعیت کتنی پذیرائی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ تھوڑا سا ان کو ایسے اشارے شاید مل گئے ہیں، انہوں نے جمعیت جوائن کر لی ہے. وہ صرف یہ ہے کہ اقتدار حاصل کرنا ہے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے یہ عمران خان کے دور حکومت میں کچھ کردار ادا کیا تھا، اور لگ ایسا رہا ہے کہ ان کو شاید کہیں نہ کہیں کوئی حصہ دیا جائے. اسی حصے کی جو ملنے کا جو آسرا ہے، اس پہ بہت سے لوگوں نے، ہمارے اچھے بڑے نام ہیں، معزز نام ہیں، انہوں نے جمعیت میں شامل ہو گئے. باقی جو ہمارے بلوچ جو مولانا حضرات ہیں نا، ان کو کوئی غرض نہیں ہے. آپ دیکھیں نا بلوچستان کی 20 سالہ جو شورش ہے، جو ایشوز پیدا ہوئے ہیں، آپ جمعیت کے کسی بھی بلوچ مولانا صاحب کے منہ سے بلوچستان کے ایشوز پہ بات کرتے ہوئے آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا. کیونکہ ان کا وہ ایجنڈے میں ہی نہیں ہے بلوچستان کے لوگ. ان کا ایجنڈا سو کالڈ اسلام، شریعت. یہ مجھے پتہ ہے، جمعیت کے ایک کارکن کو بھی پتہ ہے کہ موجودہ سسٹم میں آپ کوئی شریعہ نافذ نہیں کر سکتے پاکستان میں. یہی وہ خود بھی مانتے ہیں. کیونکہ موجودہ جو جمہوری سسٹم، جو بھی سسٹم موجودہ 1973 کی آئین کا ہے، فضل الرحمان ہمیشہ 73 کے آئین کی تناظر میں بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے موجودہ جو 73 کا آئین ہے، اسی تناظر میں ظاہر ان کی سیاست ہے. یہ دھوکے میں نہ آیا جائے کہ جی وہ جی شریعت کے لیے کوئی انقلابی اقدامات اٹھائے گی جمعیت والے. نہیں. آج میں دیکھ رہا تھا اس معاملے پہ، میں نے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھا، میں نے طاہر بیزنجو صاحب کا نیشنل پارٹی سے تعلق ایک ٹویٹ دیکھا، بڑے کی مذمتی ٹویٹ دیکھی. بی ایم پی میں ڈھونڈ رہا تھا کہ بی ایم پی کا ریئیکشن اس میں کیا ہوگا، تو مجھے بی ایم پی کا کوئی ریئیکشن، کوئی رد عمل نظر نہیں آیا، بالکل نہیں آیا. ابھی اس کی کیا وجہ ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. حالانکہ بی ایم پی کا کلیم ہے نا کہ جی میں بلوچ عوام کی نمائندہ جماعت میں ہوں، کلیم تو ہے اس کا، پر ان کی طرف سے کوئی مجھے کوئی ایسا، ویسے مجھے امید بھی نہیں ہے، اگر ایمانداری سے بات کی جائے کوئی ایسی امید مجھے نہیں رکھنی چاہیے. میں صرف وہ اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ معاملات جس طرح کے آپ کے کیمروں کے سامنے یا پبلک کے سامنے جو بات کی جاتی ہے، دراصل پس پردہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. اور دوسری طرف گوادر انٹرنیشنل پورٹ، وہ جو ہے آپ نے فیروز خان نون کے نام سے جو ہے منسوخ کر دیا. ابھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مطلب نون لیگ یا پی ڈی ایم کو فیروز خان نون سے کیا اس کا کیا مطلب تک کیا بنتے ہیں، مطلب وہ ایک تعلق کیا بنتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. سوائے اس کے کہ مطلب پاکستان کے آخری پاکستان کے بننے کے شروعات کے دنوں میں وہ وزیر اعظم بنے، شاید کوئی 1 سال کے لیے وزیر اعظم بنے، اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی. اور وہ ظاہر ہے کہ الیکشن کے تحت تو نہیں آئے نا، یہ تو تھوڑا دیکھنا پڑے گا، لیکن جمہوری جو طریقہ کار ہے اس سے تو نہیں آئے تھے نا. دیکھیں ایوب خان نے جو ماشاء اللہ لگایا تھا، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ماشاء اللہ کے دور میں وزیر اعظم بھی ہوا کرتے تھے. پھر کہا جا رہا ہے کہ میں کہیں دیکھ رہا تھا شاید 7واں پرائم منسٹر ہوں گے وہ. اس کے علاوہ فیروز خان نون صاحب کا مجھے کوئی بر صغیر میں کی جو تقسیم ہوئی ہے یا جو ایک اسٹرگل چلا ہے، اس میں بھی مجھے تو اس طرح ابوالکلام آزاد صاحب کا جو کردار تھا، رول تھا، اس طرح یا بھگت سنگھ کا کوئی رول تھا، یا
سردار پٹیل کا جو رول تھا یا اس کے علاوہ چندر بوس کا جو رول تھا، مجھے تو فیروز خان نون ان شخصیات کے لسٹ میں مجھے یہ بندہ نظر نہیں آیا، فیروز خان نون، تو ان کے نام سے منسوخ کیا گیا ہے۔ دیکھیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر تو آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں کہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس سے جو پبلک ریئیکشن ہوتا ہے اندرونی طور پر، وہ اس طرح کے فیصلوں سے بہت بڑی دوریاں پیدا ہوتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر فیروز خان نون کا بجائے کہ بلوچستان کے لیے کوئی کردار ہو، وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، اس کے نام سے آپ نے منسوخ کر دیا گوادر کا انٹرنیشنل پورٹ، اگر آپ اس کو چاکر خان ہند کے نام سے منسوخ کرتے، کون سا آسمان گرنا تھا؟ ایک سوال ہے نا۔ یا نصیر خان نوری کے دور سے نصیر خان نوری کے نام سے آپ منسوخ کرتے، کس کو اعتراض ہونا تھا؟ ٹھیک ہے، اور نقصان کیا ہو؟ چلیں پھر فائدہ چھوڑیں، یہ جنہوں نے نام رکھوا دیا ہے نون لیگ کے جو حکمران ہیں، انہوں نے ان کو اگر ان شخصیات پہ یعنی کہ نصیر خان نوری یا میر چاکر خان ہند کے نام سے اگر منسوخ کرتے تو ان کا نقصان کیا ہوتا؟ مجھے نہیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ آپ کے میزائل عبدالی کے نام پہ ہیں، جی عبدالی کا برصغیر کے تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ عبدالی تو افغانستان کا ایک والی رہا ہے نا، اور پھر عبدالی کے نام سے آپ کے میزائل ہیں۔ اسی عبدالی کے ساتھ نصیر خان نوری نے، اگر اس پیرائے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی عبدالی نے جا کے جو ہے پانی پت فتح کر لیا، دہلی فتح کر لیا، تو اس میں نصیر خان نوری بھی تو ساتھ تھے نا۔ اس فتح میں، اس لڑائی میں، اس چڑھائی میں چڑھائی کہتا ہوں، مطلب اس چڑھائی میں اگر عبدالی کا جتنا کردار ہے اس میں اتنا ہی نصیر خان نوری کا بھی ہے، تو پھر رکھ لیتے۔ جب میزائل عبدالی کے نام سے رکھے جا سکتے ہیں تو ایک ایئرپورٹ نوری کے نام سے کیوں نہیں رکھا جا سکتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 23 آپ کے سینیٹرز ہیں اسمبلی میں، اتنے ہی ہیں میرے خیال میں، اور 16 کے قریب آپ کے ایم این ایز ہیں۔ یہ تمام اکٹھے ہوتے خواہ کسی بھی پارٹی سے، وہ جا کے کم سے کم اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں بیٹھ کے یہ جو بل پاس ہوا تھا اس کو اپوز تو کرتے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی، میں مان لیتا ہوں، آپ بائیکاٹ تو کر سکتے تھے۔ مجھے کہیں سے کوئی ایسی خبر یا نہیں ملی کہ جی بلوچستان کے ایم این ایز نے یعنی سینیٹرز نے جو ہے اس معاملے پہ، ان دونوں معاملہ تو ہے نا، اس سے دوریاں، میں نے پہلے بھی کہا دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اپنا وہ جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ نہیں کروایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیشنل پارٹی، بی ایم پی سمیت تمام پارٹیاں جو ہے جا کے اپنا کم سے کم احتجاج سے، سوشل میڈیا میں ایکٹیویٹس نہیں، آفیشلی پارٹی کی طرف سے جا کے ایک پریس کانفرنس کرتے اور اس کو اپوز کرتے، اس کی مخالفت کرتے، یہ بھی ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ آج میں آتے ہوئے یہی بات چل رہی تھی تو مجھے ایک دوست نے تنزیہ کہا، مجھے کہا یار بلوچستان آپ رہنے دیں، ابھی جو ہے وٹ بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک دوست نے مجھے، پشتون دوست تھا، اس نے مجھے تنزیہ کہا، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، وٹ بچا لیں گے تو بلوچستان بھی بچا لیں گے۔ چلیں جی آج یہی موضوع تھی، لیکن آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سوشل میڈیا میں، بلکہ ابھی تو الیکٹرانک میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ نگران وزارت عظمیٰ کے لیے نواب اسلم خان ریحانشاہی، جام کمال خان اور سردار صالح بھوتانی اور نواب مکسی کے نام آ رہے تھے، مطلب خبریں چل رہی تھیں کہ ممکنہ طور پر ایک وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز میں جو میری اطلاع ہے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ دیکھیں نواب ذوالفقار مکسی کا ممکن ہے کوئی نام چل رہا ہو، ممکن ہے، لیکن نواب اسلم ریحانشاہی صاحب وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑنے کے لیے تیار، انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ میں نے 2 حلقوں پہ، کچی اور مستوں کے میں نے حلقوں پہ الیکشن لڑنا ہے صوبائی، تو پھر اگر وہ وزیر اعظم بنیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس مطلب الیکشن کی پروسیس سے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں۔
اور دوسرا وہ بات کر رہے ہیں جی جام کمال خان کی. جام کمال خان ایک ہی ٹائم پہ نیشنل اسمبلی آواران لسبیرا، بیرا کی صوبائی حلقہ اور حب کے صوبائی حلقے پہ اس وقت سب کو پتہ ہے اس علاقے کے لوگوں کو کہ وہ تینوں حلقوں پہ جو ہے اس طرح بالکل کمر کس چکے ہیں اور وہ الیکشن لڑیں گے. تو مجھے نہیں لگ رہا ہے، میری اطلاع ایسی نہیں ہے، میرے خیال میں یہ خبر اس طرح نہیں ہے کہ ان دونوں کا کوئی نام ہو وزارت عظمیٰ کے لیے. اور نواب مکسی کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے نہیں لگتا ان کا نام آئے. ایک نام جو میری اطلاعات ہے، جو میں نے جو معلومات لی ہیں اس میں ہے میاں سومرو. ممکنہ طور پر میاں سومرو کو نگران وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، یہ میری اطلاع ہے. فردر اس کے علاوہ جو بھی انفارمیشن ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.